हेलो 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 नदीम खान बात कर रहे हैं ना? This call is now being recorded. तुम कौन? जी नदीम भाई, कल कॉल किया था मैंने आपको। तुम कौन? मैं सईदी सहरान खान हनफी बरेलवी बात कर रहा हूँ। अब बात आगे शुरू करूँ मैं कुछ? मैं ये कह रहा था क्योंकि आप खुद को अहले हदीस कहते और तरावी वितर ये सब एक ही नाम देते हैं इसको, तो मैं ये कह रहा था कि क्या ये नबी अलैहिस्सलाम से साबित है इन सबको एक नाम देना? दूसरी बात, और आप लोग साल के 11 महीने वितर सिर्फ एक रकात पढ़ते, अगर कोई एक रकात पढ़ेगा तो क्या ये उसकी नमाज हो जाएगी? वितर और उसकी तरावी सब हो जाएगी वितर उसकी? कुरान हदीस का जवाब दीजिए। सिर्फ 2 छोटे से सवाल किया मैंने। नदीम भाई शुरू हो जाए। हो गया कि कुछ और बाकी है? नहीं हो गया। छोटे से 2 सवाल है बस। तो आपने सवाल किया है कि तरावी उसको जो नाम दिया है कि हदीस से साबित है, तो भाई सवाल तो ये आएगा कि उसे तरावी वितर आप भी कहते हो, क्या वो हदीस से साबित है या आप बिना साबित के ही बोल देते हो? बोलो क्या? आप भी तो उसे तरावी वितर मानते हो ना? किसको? तो फिर वो हदीस से साबित है? किससे? अरे तरावी वितर जो कहते हो। नहीं, हमारे नजदीक तो वितर, हम आइम्मा हनाफ के नजदीक वितर वाजिब है, ठीक है। और दूसरी चलिए वाजिब नहीं। हाँ, साबित की बात चल रही है, वाजिब नहीं। ये आपसे सवाल है मेरा। अरे वो तो आपसे भी तो सवाल है हमारा कि तुम कैसे मानते हो उसको? किसको? हम तो अलग अलग मानते हैं। हम अलग अलग मानते हैं। अरे पहले मेरे सवाल का जवाब दो आप। अगर मैं एक रकात वितर पढ़ूंगा तो क्या मेरी तरावी वितर मेरी हो जाएगी? नदीम भाई सवाल है। नदीम भाई देखिए सवाल क्या सवाल किया भाई? नदीम भाई सवाल से भागे ना, खुद ही ना समझी का मुजाहिरा करते हो। मैं आप जवाब नहीं दे रहे। आप या तो ना समझ बन रहे या फिर मेरे सवाल से जान छुड़ा रहे हैं। मैं सवाल अगेन दोहराता हूँ, सुन लो आप। मैंने सबसे पहला सवाल ये किया था, जो आप क़यामुल लैल, वितर, तहज्जुद, इसको सब एक ही नाम देते हैं, ठीक है। और इसको है ना अव्वल शब में पढ़ते हैं, ठीक है। अव्वल शब में पढ़ते हैं और कहते हैं कि तहज्जुद भी एक है, तरावी भी एक है, वितर भी एक है, ठीक है, क़यामुल लैल। लेकिन इस्तिलाहत है जो वो अलग अलग है, नाम एक ही है। दूसरी बात, मैं आपसे दूसरा सवाल ये किया कि अगर मैं एक रकात वितर पढ़ लूँ, क्योंकि तुम लोग एक रकात वितर पढ़ते हो साल के 11 महीने, और रमज़ान का जब महीना आता तो उसमें 3 रकात वितर पढ़ते हो, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, अगर मैं एक रकात वितर पढ़ लूँ तो क्या तरावी वितर तहज्जुद ये सब अदा हो जाएगी? इसका जवाब दो मुझे कुरान हदीस से। सवाल को दोहराओ मत। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। तरावी वितर तहज्जुद ये सब एक ही नमाज के नाम है कैफियत के एतबार से। क्या ऊंचा बोलो नदीम भाई, ऊंचा बोलो थोड़ा। तरावी वितर तहज्जुद क़यामुल लैल ये एक ही नमाज के नाम है कैफियत के एतबार से। कैफियत होती है ना नमाज की। अच्छा जैसे क़यामुल लैल, सलातुल लैल कुरान में क्या आया है? रात का क़याम, ए नबी उठो रात का क़याम करो। तो अब इस नमाज की कैफियतें हैं। अगर इसे आधी रात में उठ के पड़े आदमी एक नींद लेके आम दिनों में तो हम उसे तहज्जुद कहते हैं। वही नमाज को जब रमजान में पढ़ेगा वो लंबे लंबे क़याम करके तो 4 रकात के बाद जो आराम करेगा उसे हम तरावी कहते हैं। और अगर वो 2 रकात पढ़ने के बाद 1 रकात पढ़ ले या 3 रकात पढ़ ले तो उसे जिक्र बना लेते हैं। कैफियतों के नाम। अच्छा। और ये जो आपने कहा कि हम एक ही रकात पढ़ते हैं, तो ये आपको किसने बोल दिया कि साल भर हम 1 रकात पढ़ते हैं?
اچھا سال بھر ہم بھائی 11 رکعت وتر پڑھتے ہیں. اچھا ایک بھی پڑھتے ہیں, 3 بھی پڑھتے ہیں, 5 بھی پڑھتے اچھا ہیں, 7 بھی پڑھتے ہیں, 9 بھی پڑھتے ہیں. اچھا جیسے حالات ہوتے ہیں, جیسی کیفیت ہوتی ہے, جتنا ٹائم ملتا ہے. کبھی رات میں تہجد نہیں پڑھے اور 3 رکعت پڑھ لیے وتر, کبھی کام میں مصروف تھے تو 1 رکعت پڑھ لیے وتر, کبھی تہجد پڑھے تو 11 رکعت پڑھ لیے وتر, کبھی ٹائم نہیں ملا فجر کے وقت قریب آ گیا تو نماز پڑھی نہیں ہوئی تو 5 رکعت ہی ہو پائی تو 5 رکعت پڑھ لیے. یہ گنجائش ہے. ہو گیا ندیم رات بھائی. کی میں کچھ نماز کوئی فرض تو ہے نہیں, اس کی رکعتوں کو ہم کم زیادہ نہیں کر سکتے. یہ نفل نماز ہے, نفل نماز کی کوئی مقدار کا تعین نہیں ہوتا. اللہ اکبر, نفل نماز. ہو گیا آپ کی بات. میں کچھ بولوں ندیم بھائی؟ ہاں شکریہ آپ کا. دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ وتر, تہجد, قیام اللیل یہ سب ایک نماز ہے. اس کا جواب مجھے قرآن اور حدیث سے آپ دیجیے. اللہ کے نبی ہم نے ابن خزیمہ کی سنیں, روایت میں بات تو سنیں نا استعمال کیا. ندیم بھائی, بات تو سنیں نا پہلے آپ میری, پھر میں آپ کو موقع دوں گا نا انشاءاللہ بولنے کا. ٹھیک ہے, آپ کی سننے نہیں آئے, آپ مجھ سے سوال کریں گے, میں آپ کو جواب دوں گا. آپ کے لیے سننے کے لیے فون نہیں کیا, آپ نے مجھے میں جواب دیا, آپ نے جواب ہی نہیں دیا. آپ نے سنے نا ندیم بھائی بات تو سنے نا. اب میں آپ سے کہتا ہوں, آپ نے کہا کہ ہم سال بھر وتر نہیں, سال بھر 1 رکعت نہیں پڑھتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر آپ 3 رکعت بھی پڑھتے ہیں تو جب آپ اصطلاحات کو ایک ہی نام دے رہے ہیں تو کیا 3 رکعت پڑھنے والے کا بھی تہجد اور وتر, ٹھیک ہے, اور یہ سب قیام اللیل جتنے بھی آپ نام دیتے ہیں تو کیا وہ ادا ہو جائے گی؟ یہ اس کا جواب دیجیے. دوسری خاموش رہے. دوسری بات, اگر خاموش رہے, آپ نے سنے نا ندیم بھائی, بات تو سنے یار, اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہو آپ؟ دوسری بات, آپ اگر اب میں, آپ نے یہ کہا کہ اگر میں 3 رکعت بھی پڑھ دوں تو میری تہجد بھی ہو جائے گی, میری وتر بھی ہو جائے گی, ٹھیک ہے, اور میری کیا ہوگی, ہاں سب نماز ہو جائے گی قیام اللیل جس میں ایک میں آگے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب وتر آپ 3 رکعت پڑھو گے تو سارا ادا ہو جائے گا, تو پھر اگر میں 1 رکعت پڑھوں گا تو پھر تہجد کی ضرورت نہیں ہے, وتر کی بھی ضرورت نہیں عشاء کے بعد. ٹھیک ہے, یہ تو پھر اسی میں آگے نا, جب 1 رکعت وتر ثابت ہے تو 3 رکعت بھی وتر ثابت ہے, 5 رکعت بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور 3 رکعت بھی ثابت ہے, سنن ترمذی کی حدیث ہے. تو پھر 1 رکعت پڑھنے سے سارا مسئلہ حل ہو رہا ہے نا. دوسری بات اب یہ ہے کہ جو آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت لیتے ہیں تو الاسراء میں تو آیت نمبر 79 میں تو وہ تو تہجد ہو تو نبی علیہ السلام پر پہلے فرض تھی, وہ تو مکی آیت ہے. ٹھیک ہے, امام بیضوی رحمۃ اللہ علیہ جلد 1 صفحہ نمبر 435 میں لکھتے ہیں کہ یہ پورا سورہ ہی یہ مکی ہے, اور مدینے میں تہجد ہوا تھا, اور مدینے میں جو ہوا تو تراویح نبی علیہ السلام نے پڑھائے تھے ہجرت کے بعد. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ تو تراویح تو پھر یہ فرضیت سے ثابت ہو رہی ہے, قرآن سے ثابت ہو رہی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں, اس کا جواب دیں آپ مجھے. اتنی ساری باتیں کرتے, ایک بات تو تمہیں سمجھ میں آتی نہیں ہے. آپ کو سمجھ نہیں ہے ندیم بھائی, اللہ کے نبی کی طرف سے تہجد فرض تھی, لیکن بعد میں نفل ہو گئی تھی. جب بعد میں نفل ہو گئی, اونچا بولے ندیم بھائی, اونچا بولے. تہجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فرض تھی, لیکن بعد میں نفل ہو گئی. جی کیا تھی؟ بعد میں نفل ہو گئی. جی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان میں صحابہ کو تراویح پڑھائی تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن تہجد بھی پڑھی ہے, تب تو وہ نماز الگ الگ مانی جائے گی. تو آپ اس کی دلیل دیں کہ اللہ کے نبی نے جس دن تراویح پڑھائی اس دن تہجد بھی پڑھائی. ہو گیا ندیم بھائی, میں کچھ بولوں؟ ہاں بولو. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو بخاری شریف میں 3 ترک ہے, صحیح مسلم میں 4 ترک ہے, ایک ابن ماجہ میں ترک ہے, ایک سنن نسائی میں ترک ہے. ٹھیک ہے, جس میں نبی علیہ السلام سو کر اٹھنے کے بعد شب آخر میں, ٹھیک ہے, جیسا کہ فتاوی ثنیہ میں جلد 1 صفحہ نمبر 606 میں علامہ ثناء اللہ امرتسری لکھتے ہیں کہ ان سے سوال ہوا کیا عشاء کے بعد اول شب میں تراویح تہجد ہو جاتی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اول شب میں تراویح ہوتی ہی نہیں. ٹھیک ہے, وہ تو آخری شب میں ہوتی ہے, جیسا اللہ رب العزت خود کہتا ہے کہ وہ آخری شب میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کہتا ہے کون ہے مجھ سے جو دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں.
تو تہجد جو ہے وہ اول شب میں تو ہوتی ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ تو آخری شب میں ہوتی ہے۔ دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو کر اٹھنے کے بعد پھر کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے۔ تو آپ کا خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث سے خود عمل نہیں ہے۔ دوسری بات، میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ اگر میں ایک رکعت وتر پڑھ لوں، ٹھیک ہے، کوئی بھی غیر مقلد اگر ایک رکعت اگر وتر پڑھ لے تو تہجد بھی ہو جائے گی، عشاء کے بعد فوراً، عشاء کے بعد فرض نفل ادا کرنے کے بعد فوراً ایک رکعت وتر پڑھ لے تو اب اس کو تہجد کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو اب ہے نا قیام اللیل جو ایک ساتھ نام دیتے ہو وتر کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور تراویح کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو ایک رکعت میں سارے کام ہو رہے ہیں نا۔ آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں تو قرآن حدیث سے دلیل دیجیے مجھے۔ ندیم بھائی بولیے۔ تم نے فرضی سوال کیے اور یہ سوال ندیم بھائی اچھا بولے، ندیم بھائی اچھا بولے، ندیم بھائی اچھا بولے، آواز نہیں آ رہی آپ۔ جو سوال کیے وہ فرضی سوال ہے۔ جی فرضی سوال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات کہی ہے وہ بھی تم نے جھوٹ منسوخ کیا ہے۔ ندیم بھائی تھوڑا اونچا بولیے، ندیم بھیا اونچا بولیے۔ میں کوئی حدیث تو دی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح بھی پڑھی ایک رات میں، تہجد بھی پڑھی۔ جی یہ تو تمہاری بے بسی ہے، اور تم جو ایک رکعت وتر کی بار بار لگا رہے ہو تو تم کو یہ نہیں معلوم کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کیسے سوال کر رہے ہو کہ ایک رکعت پڑھے گا۔ اللہ کے نبی نے اگر لفظ سے سوال کرنے سے منع فرمایا جاؤ، لفظ سے بچو، جی تو وہی کیا ہے۔ تو کون پاگل ہے جو ایک رکعت رات میں پڑھ لے اور بولے میں نے تہجد پڑھ لیا؟ آپ کے جیسے کوئی پاگل ہوگا؟ ہمارے یہاں تو ایسا کوئی نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں تہجد ہوگی تو کیسے تہجد بولی جائے گی؟ جب تہجد کی کیفیت ہی نہیں ہے تو اسے کائے کو تہجد بولیں گے؟ بولا ہوں کیفیت کا نام ہے، کیفیت کا نام ہے۔ اب کیفیت ہو ہی نہیں رہی، زبردستی سے کیفیت بنا رہے ہو۔ یہ اصل میں شیعوں سے سیکھو تم نے سارے اعتراض، یہ تمہارے اعتراض نہیں، یہ شیعوں کے، شیعہ لوگ ایسے اعتراض کرتے ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آتا صحابہ کا موقف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن تراویح پڑھائی صحابہ اکرام تہجد نہیں پڑھی، معلوم ہے کتنی لمبی پڑھائی تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں سحری فوت نہ ہو جائے۔ کتنی لمبی نماز پڑھائی تھی اللہ کے نبی نے، پر تہجد کب پڑھی بتاؤ؟ تم تو کہتے ہیں اللہ کے نبی کو تہجد پڑھ جائے۔ ہو گیا ندیم بھائی، میں کچھ بولوں؟ ندیم بھائی بولوں میں کچھ؟ ارے بولو مت، جلدی سے بولو، جواب دو۔ خاموش ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمون رب زدنی علما۔ دوستو سب سے پہلی بات تو ندیم بھائی ایک دم بے خاموش ہے، ایک تو ندیم بھائی پورے بے بس اور لاچار ہے۔ ندیم بھائی کو ایک سوال کا جواب دینا نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے سب سے پہلے سوال کرا تھا کہ اگر یہ سب سے بڑی گلی کی ہڈی ہے ان کی، میں نے اگر ایک رکعت وتر پڑھ لی تو کیا تہجد بھی ادا ہو جائے گی، تراویح بھی ادا ہو جائے گی، وتر بھی ادا ہو جائے گی ایک رکعت میں؟ کیونکہ عشاء کے فوراً شب اول میں اگر پڑھ لوں ایک رکعت، کوئی بھی غیر مقلد پڑھ لے تو ساری نماز ہو جائے گی۔ اس کا جواب نہیں دیا۔ دوسری بات دوستو، میں نے الاسراء کا حوالہ دیا تھا جس میں اللہ رب العزت خود فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ، ٹھیک ہے، اس میں اللہ رب العزت خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمدیہ کا مرتبہ دینا چاہتا ہے۔ ان پر یہ پہلے فرض تھی، یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور امام بیضوی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو پوری صورت ہے یہ مکی ہے، اور جو تراویح کا جو سلسلہ تھا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سنن الکبریٰ للبیہقی کی حدیث ہے 4648 نمبر کی، اس میں لفظ تراویح ہے، یہ مدنی ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں تراویح کی 3 رکعت جماعت سے 3 دن جماعت فرمائی آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے جماعت کا سلسلہ تسلسل سے نہیں رکھا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف ثابت ہے، بخاری حدیث نمبر 2010 میں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا، کہا ہے کہ یہ نفل نماز ہے، اللہ اکبر، حالانکہ قیام اللیل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلاتے تھے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 808 نمبر کی حدیث ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رمضان کے قیام